अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। पीडीएम हुकूमत डट गई है, इलेक्शन किसी तरीके से नहीं करवाने हैं और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात अब बराह रास्त इदारों की तरफ जा रहे हैं। अब बॉल जो है वो इदारों के कोर्ट में है। जैसे कि स्टेट बैंक को कह दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप बराह रास्त फ़ंड्स जारी करें। अब देखना है कि वो फ़ंड्स जारी करते हैं या नहीं करते, इसमें भी इबाहम मौजूद है। एक तरफ कहा जा रहा है कि फ़ंड्स जारी हो जाएंगे, दूसरी तरफ ये भी ख़दशा मौजूद है कि कहीं एक दो लोगों की नाअहली की कुर्बानी देकर मामले को मज़ीद तूल दे दिया जाए। बहरहाल पीडीएम इस वक्त मुसलसल ये दबाव डाल रही है कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। मौलाना फजल रहमान जो पीडीएम के सरबराह हैं, उन्होंने आज फिर बातचीत के तमाम इम्कानात को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान को एक सियासत का, पाकिस्तानी सियासत का वो गैर ज़रूरी अंसर समझते हैं और ऐसे शख्स से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। पीडीएम के सरबराह का ये मौक़िफ़ है, मतलब पीडीएम का ये मौक़िफ़ है कि इमरान खान से किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं होंगे। और वो ये कहते हैं कि ये जो महंगाई है ये इमरान खान की वजह से महंगाई है, इसको वो हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने कहा कि 2018 के इंतखाबात वही पुरानी बातें कि उसमें धांधली हुई थी। ज़ल्म खलीलज़ाद उनको याद आ गए कि ज़ल्म खलीलज़ाद जो हैं वो भी इमरान खान की सपोर्ट कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से उन्होंने ये कहा है कि तज़ादात का शिकार है सुप्रीम कोर्ट। एक तरफ कहते हैं 90 दिन में इलेक्शन करें और दूसरी तरफ कहते हैं कि बातचीत करें और इससे मामला हल करें। तो वो कहते हैं कि अगर हम बातचीत करेंगे तो फिर आइन कहाँ जाएगा। सुनिए वो क्या कहती हैं। सुप्रीम कोर्ट ब्लैकमेल कर रहा है, ये वो अल्फाज हैं जिसमें तो सुप्रीम कोर्ट को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस लेना चाहिए। ऐसे अल्फाज अगर सुप्रीम कोर्ट जैसे इदारे के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं तो इंतहाई शर्म की बात है। और वो तमाम जमातें जो आइन व कानून की अलमबरदार रही हैं वो इस तरह के अल्फाज अपने सरबराह के मुंह से सुन रही हैं, न सिर्फ सुन रही हैं बल्कि उसकी सपोर्ट में खड़ी भी हुई हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने कल एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने बड़े मज़े की बात की। उन्होंने कहा कि वो इलेक्शन से नहीं भाग रहे, इलेक्शन तो होने हैं, इलेक्शन के लिए तो वो तैयार हैं, लेकिन उन्हें टाइम पर इशू है। अब सवाल ये है कि जरदारी साहब का, मौलाना फजल रहमान साहब का, नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, MQM का, दीगर पीडीएम की जमातों का, इनका टाइम माना जाएगा या आइन का टाइम माना जाएगा। जरदारी साहब को सुनिए। तो मसला है क्या? मसला तो यही है, टाइम का ही तो मसला है कि आइन कहता है 90 दिन में इलेक्शन हो, 90 दिन का वक्त गुजर गया और वो कहते हैं कि अभी भी इलेक्शन नहीं होने चाहिए, वक्त का मसला पड़ा हुआ है। मेरा सवाल यही होगा कि जरदारी साहब का वक्त माना जाएगा या आइन पाकिस्तान का वक्त माना जाएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि कानून साजी का हक़ सिर्फ पार्लियामेंट का है, ये हक़ अदलिया को लेने नहीं देंगे। हम तो ये समझते हैं कि कानून साजी बिल्कुल पार्लियामेंट करती है, लेकिन उसकी तशरीह और अगर वो आइन से मुतसादिम है तो उसे कलअदम कर देना या ना करना ये सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार रहा है और रहेगा। मगर वज़ीर कानून क्या कह रही हैं? ये जो बयानात हैं इसे अगर आप माजी करीब में देखें तो इसी तरह की गुफ्तगू की थी जब सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने फ़ैसला दिया था इलेक्शन के हवाले से। तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा था ये तो कोई फ़ैसला ही नहीं है, ये 3-4 और 4-3 की उन्होंने बहस शुरू कर दी थी। राना सनाउल्लाह हों, दीगर लोग हों, सब ने कहा था ये कोई फ़ैसला नहीं है, लेकिन फ़ैसला मानना पड़ा। आपने करारदाद मंजूर की, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को लेकर आप अदालत में गए और फिर आपने वहाँ पर ये बात रखी। तो फ़ैसला तो आपको मानना पड़ेगा, लेकिन ये एक बयानिया बनाने की जो कोशिश की जा रही है ये जमहूरियत के लिए ज़हर कातिल नहीं है तो क्या है। आज पंजाब की निगरान हुकूमत का वक्त पूरा हो गया, पंजाब की निगरान हुकूमत अपनी जगह मौजूद है। मुझे नहीं पता कि अदालत ने इजाज़त दी है, आइन ने इजाज़त दी है, किसने इजाज़त दी है। कोई ना कोई तो कार्रवाई होनी चाहिए। हमें कैसे पता चलेगा कि आइन पर वाकई अमल हो रहा है? लगता है कि आइन पर अमल नहीं हो रहा, इस वक्त ख्वाहिशात पर अमल हो रहा है। तो अगर इस तरह से पाकिस्तान को चलना है तो फिर पाकिस्तान में तो बदमाशी है, धूस है, धमकी है, कानून तो कहीं मौजूद नहीं है। मेहमानों का मैं आपसे तारुफ कराऊं, लेकिन इससे पहले मैं ये भी बता दूं कि 2023 के हवाले से वर्ल्ड बैंक की एक जायज़ा रिपोर्ट सामने आई है और वो क्या कह रहा है? वो कह रहे हैं कि अफरात गुर्बत की जो शरह है 2023 में वो 37.2% और अफरात सर 29.5% रहने की पेशगोई की गई है। मतलब ये कि मज़ीद गुर्बत बढ़ेगी, मज़ीद अवाम की हालात दिगरगू होंगे। और क्यों होंगे? क्योंकि मुल्क में एक मजबूत, मुस्तहकम, भरपूर मैंडेट वाली हुकूमत मौजूद नहीं है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ आवाम के वोट से आ सकती है, और आवाम का वोट आइन जिसकी गारंटी देता है उस पर अमल नहीं हो रहा। अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमाए मुस्लिम लीग नून के। सर बहुत शुक्रिया आपको।
علی محمد خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، رہنمائے تحریک انصاف کے. سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ارشاد بھٹی صاحب سینئر صحافی اور سینئر تجزیہ کار. ارشاد بھٹی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. علی گور بلوچ صاحب، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کے لیڈر پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہ سپریم کورٹ بلیک میل کر رہا ہے؟ سپریم کورٹ اپنے فیصلے دے رہا ہے سر. 8 رکنی بینچ بنا ہوا ہے. اعظم نذیر تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کسی کو اختیارات نہیں دیں گے. سپریم کورٹ کی میجورٹی ججز کا بینچ بنا ہوا ہے جو یہ فیصلے دے رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں بلیک میل کر رہا ہے. کیسی زبان استعمال کر رہے ہیں آپ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مسعود رضا، آپ نے انٹرو میں جو باتیں کی ہیں وہ آپ کی، میں سمجھتا ہوں آپ ہمارے انتہائی معتبر وہ صحافی ہیں، لیکن یہ آپ کے ذاتی خیالات ہیں. آپ کے بہت سارے خیالات سے تو میں اتفاق نہیں کرتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، میں کریکٹ کر دوں سر، یہ فیکٹس ہیں، میں فیکٹس میں نے بیان کیے، ذاتی خیالات نہیں ہیں. جی سر. جی سر میں گزارش کر رہا ہوں، میری بات تو مکمل ہونے دیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ہم قانون اور آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں تو وہ تمام اداروں کی اور ان اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہو، چاہے وہ ہمارے مطلب مقننہ ہو، قانون ساز ادارے ہوں، اور چاہے ہمارے مطلب ہے کہ لا انفورسمنٹ کے ادارے ہوں. یہ تمام ادارے جو ہیں وہ قانون اور آئین کے تابع ہیں. صرف کوئی اکیلے سیاستدانوں کی ذمہ داری نہیں ہے. لیکن بہرحال ہماری پارٹی نے اور ہمارے جتنے بھی اس وقت علاقی ہیں، جتنی بھی پارٹیز ہیں، ہم نے ہمیشہ قانون اور آئین کی بالادستی کی بات کی ہے. گزارش یہ ہے کہ اصل المیہ یہ نہیں ہے. اصل المیہ یہ ہے کہ جس بلڈنگ کو، جس عمارت کو جو ہے وہ تعمیر کیا گیا تھا، ایک پروجیکٹ کو لانچ کیا گیا تھا، جس وقت آئین بھی توڑے گئے، جس وقت قانون بھی توڑے گئے، جس وقت الیکشن کے ڈبے بھی چوری کیے گئے، اور ایک پروجیکٹ کو لانچ کیا گیا جس کے ذریعے پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا گیا. آج وہ دن ہیں جب ہم ان چیزوں کا خمیازہ بھگت رہے ہیں اور بہتری کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد صرف بندیال صاحب نہیں ہیں یا 3-4 ججز نہیں ہیں. اس سے مراد وہ تمام ججز ہیں جو اس سپریم کورٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. جب سپریم کورٹ جو ہے وہ ڈومین میں آئے گا اور مطلب ہے کہ مقننہ جو کہ قانون سازی والا ادارہ ہے اس کی ڈومین میں جا کر کھیلے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ چاہے بندیال صاحب ہوں یا ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے چند ججز ہوں، علی گوہر بلوچ صاحب، قانون سازی آپ کا حق اور ہے آئین توڑنے کے مترادف ہے، اور آئین کی تشریح کرنا. اور اگر سپریم کورٹ سمجھتا ہے، اس کے پاس کوئی شکایت جاتی ہے یا وہ خود نوٹس لیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ قانون آئین سے متصادم ہے، بہرحال ابھی تو یہ معاملہ عدالت کے اندر ہے، ابھی فیصلہ نہیں آیا ہے. نہیں مسعود رضا، نوٹس انہوں نے لیا، یہ عدالت کا حق ہے، رہا ہے، رہے گا. نہیں یہ کیا یہ عدالت کا حق ہے کہ جو قانون سازی ہم کر رہے ہیں، جس کے کہ ابھی دن مکمل نہیں ہوئے، جس کا بھی نوٹیفیکیشن نہیں ہے، اس پر سٹے آرڈر دے دے. یہ تو صریحاً قانون آئین توڑنے کی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے محترم چند ججز جو ہیں وہ آئین کی بالادستی پر یقین نہیں رکھتے. وہ اپنے دیکھیں بھائی، آپ علی بھائی بڑی خطرناک باتیں کر رہے ہیں، آپ بھی، آپ کے لیڈر بھی. نہیں میں خطرناک بات نہیں کر رہا، میں آپ کو وہ آئینہ دکھا رہا ہوں جو میرا موقف ہے، میری پارٹی کا موقف ہے، میں آپ کو جو پاکستان کی عوام کا موقف ہے. اور میں آپ کو اس بات پر بالکل مجھے یہ بتائیں کہ جب عدلیہ یہ کہتی ہے کہ فلاں تاریخ کو الیکشن کروا لیں اور وہ تاریخ بھی 90 دن سے آگے ہوتی ہے، ادھر آئین کدھر جاتا ہے؟ جب پاکستان میں پہلے 2-3 دفعہ اتنا تو ریسٹرین دکھایا عدالت نے سر، آپ کی وجہ سے 90 دن سے آگے نکل گیا معاملہ، آپ کی وجہ سے نکل گیا. کیوں دکھایا؟ آپ کی وجہ سے نکل گیا. ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں، یہ غلط بات ہے. بات اصل یہ ہے کہ آئین میں صرف یہ نہیں آتا، آئین میں یہ بھی آتا ہے کہ نگران حکومتیں قائم ہوں، ان حکومتوں کے ذریعے ہی الیکشنز کروائے جائیں. آئین یہ بھی کہتا ہے کہ کوئی بندہ اپنی ذاتی خواہش پوری کرنے کے لیے اسمبلیاں نہیں توڑ سکتا. آپ کا موقف ہے، عدالت کا آپ نے پتہ ہے کہ ٹوٹی ہوئی اسمبلیاں بحال بھی ہوئی ہیں، اور وہ مجھ پر، آپ پر، علی محمد خان صاحب پر، ارشاد بھٹی صاحب پر، سب پر لاگو ہوتا ہے اور سب کو ماننا پڑتا ہے. آپ اسے اعتراض کریں، میرے الفاظ پر انکار اگر آپ نے کر دیا تو اس کا مطلب ہے نہ آئین کی کوئی پرواہ نہ عدالت کی کوئی پرواہ. جی
میں واپس آتا ہوں علی میرے بھائی، الفاظ آپ کا پر نہ موقف جائیں. بالکل آپ عدلیہ میں بیٹھے نہیں، ایک سیکنڈ آپ میرے الفاظ پر نہ جائیں. آپ یقینی طور پر اتفاق نہیں کریں گے کیونکہ جو آپ کا مائنڈ سیٹ ہے آپ نہیں اتفاق کریں گے. آپ نے ان سینئر ججز کے بیانات پڑھے ہیں؟ انہوں نے سپریم کورٹ اور اس کے فیصلوں کے بارے میں کیا دیے ہیں؟ وہ بیانات میں نے اور آپ نے نہیں دیے. وہ اسی سپریم کورٹ کے اعلیٰ عدلیہ. کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ ان ججز کو تسلیم نہیں کرتے؟ سر ان میں کے سارے فیصلوں ججز کو تسلیم نہیں کرتا ہوں، کرتے؟ ان کی بڑی ججمنٹس کو عزت کرتا تسلیم ہوں، نہیں کرتے؟ لیکن یہ تو 8 پھر رکنی بینچ سپریم اگر کورٹ کا تسلیم کرتے ہیں میجورٹی تو بینچ پھر ہے آپ کو ان کی جس ججمنٹس نے بھی نوٹس سنانی لیا ہے پڑیں اور گی. فیصلہ دیا ہے. ان کے نہ سر، اگر آپ کہیں گے کہ میں بھی آپ کی ہم زبان ہو جاؤں تو آئی ایم سوری سر. مولانا فضل الرحمان یہ صاحب میری سوچ کی بات نہیں ہے، یہ مولانا آئین کی اور فضل قانون کی الرحمان بات ہے، صاحب کی ملک کے نظام گفتگو کی بات ہے. سنائی. آئی ایم آپ سوری کو ان ججز کی ججمنٹس بھی سنانی چاہیے تھی. سر جی، یہ آئین اور قانون کی بات ہے. ان آپ کو ججز ہر کی صورت میں ججمنٹس بھی عمل سنانی کرنا چاہیے. پڑے گا. آپ چاہے کچھ بھی کہہ لیں، یہ جو آپ گفتگو فرما رہے ہیں یہ عوامی یہ وہ کنزمپشن کے لیے تو ہو دھونس سکتی ہے، ہے. قانونی حوالے سے آپ کو کرنا پڑے گا. نہیں کریں گے تو ہمیں پھر اس چیز کی نتائج اجازت بھگتنے دیتا پڑیں ہے. گے. بہرحال آئین آپ ہمیں کی اس اس طرز چیز عمل کی سے ملک کو ایک نقصان ہو رہا ہے. آئین ہمیں اس چیز کی نہیں آئین ہمیں قانون سازی کی اجازت دیتا ہے. سپریم کورٹ کو قطعی طور پر کسی جج کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ ہمارے اس حق کو چھینے. علی اگر وہ محمد چھین خان کے صاحب، ڈومین میں اب آئیں کا گے موقف آ تو گیا پھر ہم علی قانونی گوہر اور بلوچ آئینی صاحب راستہ کا. اختیار کریں گے. پارلیمنٹ کا حق ہے قانون سازی یہ کرنا، دھکم اور علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ قانون سازی روکے یا اسٹرائک ڈاؤن کر دے، کل عدم کر دے. بہرحال ابھی تو یہ مرحلہ نہیں آیا، ابھی تو عدالت اس معاملے کو سن رہی ہے. تو ہم نے تو حزبہ بل کے معاملے میں بھی دیکھا، عدالت نے کیا، سپریم کورٹ نے کیا، اور عدالتیں ایسا کرتی ہیں. عدالتوں کا شاید سپریم کورٹ کا تو کام ہی ہے. آپ وکیل بھی ہیں، آپ فرمائیے گا. پہلے تھوڑی تصحیح کر لیں، علی محمد خان نے نہیں، علی گور بلوچ صاحب نے یہ فرمایا ہے. تو ذرا جی معذرت ویسے وہ پراہے تیلوں میں ہمیں نہ جلائیں آپ. علی محمد بسم خان اللہ صاحب، الرحمن سر الرحیم. آپ فرمائیں. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. مسعود صاحب، کلیئر کٹ ڈیوائیڈ ہے. آئین پاکستان کے مطابق الیکشن ہونا ہے 90 دن کے اندر. وہ اس وقت حکمران اتحاد کو سوٹ نہیں کرتا. سندھ میں زرداری صاحب تھوڑا سی کمفرٹیبل پوزیشن میں اس لیے ہیں کہ سندھ میں بہرحال معاملات لگتا ہے کہ فی الحال ان کی گرپ میں ہے، خاص کر انٹیریئر سندھ میں. تو ان کو اتنی فکر نہیں ہے جتنی فضل الرحمان صاحب یا شریف فیملی کو ہے. دونوں کا مسئلہ یہ ہے کہ شریف فیملی کے ہاتھ سے پنجاب جاتا رہا اور فضل الرحمان صاحب کے ہاتھ سے کے پی کے، تو کیا چھوڑیں کے پی کے کو، بلکہ ان کے ہاتھ سے تو ڈی اے خان بھی جاتا رہا. اور جتنا بھی یہ علی امین خان گنڈا پور کو جیلوں میں رگے دیں، انشاءاللہ جیل سے بھی جیت کے دکھائے گا ہمارا بھائی، انشاءاللہ بہادر آدمی ہے، شیر آدمی. تو اب بالکل کلیئر ڈیوائیڈ ہے. الیکشن ان کو سوٹ نہیں کرتا، اب اس کو روکیں کیسے؟ اب آئین پہ علی بھائی اپنی عمل بات جاری درآمد رکھیے اگر گا. نہیں کرتے ایک تو افسوسناک خبر ہے، آئین سے خلاف ورزی ہے. افسوسناک خبر ہے، وہ میں آپ سے اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر لوں. مولانا عبدالشکور صاحب وزیر مذہبی امور ایک ٹریفک حادثے میں وہ جاں بحق ہو گئے ہیں. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مولانا عبدالشکور صاحب وفاقی وزیر مذہبی امور ایک حادثے میں، ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہو گئے ہیں. جی علی بھائی. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو مولانا صاحب کے لیے دعا ہے کہ اللہ مغفرہ ورحمہ ولا تعذبہ انک انت الغفور الرحیم. مولانا صاحب کے ساتھ پارلیمان میں ایز اے کولیگ کام کیا، اور سادہ آدمی تھے، دبنگ آدمی تھے، اپنی جماعت کے ساتھ مضبوط کھڑے رہنے والے آدمی، اور دین پہ مر مٹنے والے آدمی. اور جب بھی ہم نے کوئی دین کے معاملے میں قانون سازی حکومت کی طرف سے بھی لانے کی کوشش کی، تو باوجود اس کے کہ وہ اپوزیشن میں ہوتے تھے لیکن وہ سپورٹ کرتے تھے. ظاہر ہے ان کا تعلق بھی مذہبی جماعت سے ہے، اور ینگ آدمی تھے. بہت افسوس ہوا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اتنی زیادہ عمر کے نہیں تھے. بس اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ ہوتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاں ہے. ہمارے خیال میں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم نے بہت جینا ہے. دوسری سانس کا نہیں پتہ ہوتا، آنا نمبر سے ہے، واپس جانا نمبر سے نہیں ہے. بہرحال اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور ان کے جو گھر والے ان کو صبر جمیل دے. اور اسی حوالے سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ علی زیدی صاحب ہمارے سندھ کے صدر کو جس طریقے سے گرفتار کیا گیا ہے، میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ علی گور بلوچ صاحب ایز اے کو پارلیمنٹیرین اس کو کنڈیم کریں گے کہ اگر آپ نے گرفتار بھی کرنا تھا تو افطاری سے آدھا گھنٹہ پہلے جس طریقے سے کھینچ کے گھسیٹ کے اور ان کی بےزتی کر کے لے کے جایا گیا. وہ ایک پارلیمنٹیرین فیڈرل منسٹر رہے ہیں، آپ کو ابھی ان کے خلاف کیس کا پتہ لگا. اور دوسرا، ان کے فادر ان لا سنا ہے بہت بیمار ہیں اور آئی سی یو میں ہیں. ایسے وقت میں ان کے ساتھ یہ زیادتی کرنا، یہ چیزیں ماضی میں بھی اگر ہوئی وہ بھی غلط تھا، لیکن اگر اب وہ کوئی بدلہ لے رہے ہیں،
تو میرے خیال میں یہ اس سے بھی زیادہ غلط کام ہے. جب آپ کہہ رہے تھے نا کہ زرداری صاحب کمفرٹیبل پوزیشن میں، تو میرے ذہن میں آیا سوال کہ میں آپ سے پوچھوں کہ یہ علی زیدی صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے، سر وفاقی وزیر ہیں، نوٹس کر کے بلا لیا جاتا، پیش ہو جاتے، جو بھی معاملہ تھا، مگر یہ گھسیٹ کر جس طرح سے ان کو لے کے گئے، قابل مذمت ہے یہ. دیکھیں ایک اور چیز بھی ہے، سیاست میں بہت سے لوگ ہیں، جیسے اب گور بلوچ صاحب ہیں، اپنی بات کرتے ہیں لیکن ایک عزت احترام کے دائرے کے اندر یہ رہتے ہوئے بات کرتے ہیں. اسی طرح علی زیدی صاحب ہمیشہ یعنی کہ ایک مشکل جگہ پہ وہ مقابلہ کر رہے ہیں سندھ میں، لیکن ان کو کبھی ہم نے ابیوزو نہیں دیکھا. ایون جب وہ فیڈرل منسٹر تھے میں نے ان کو دیکھا بڑا رکھ رکھاؤ سے بات کرتے تھے، اسمبلی میں بھی اگر آتے تھے تو ان کا ایک لحاظ ہے، وہ آنکھوں کی شرم حیا بھی ہے ان کی. تو ان کے ساتھ جو کیا گیا ہے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آخر ان کو ہو کیا گیا ہے کہ جب ایک طرف ہمارا پاکستان کی بات ہو رہی ہے اور دوسری طرف یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ملک جا کس طرف رہا ہے. میں دوبارہ آخری بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کے سیگمنٹ میں کافی بات طویل بھی ہوگی، آپ کے اور بھی مہمان ہیں، بٹی صاحب نے بڑی اپنی ایک لمبی وہ تیار کی ہوگی. دیکھیں اس وقت گور بلوچ صاحب کی جماعت کو الیکشن سوٹ نہیں کرتا، تو کسی بھی طریقے سے وہ آئین کے اس کام میں رکھنا ڈالنا چاہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ٹائمنگ پہ اعتراض ہے. بھئی آپ کون ہوتے ہیں ٹائمنگ پہ اعتراض کرنے والے؟ زرداری صاحب، مولانا صاحب، آپ کون ہوتے ہیں؟ کیا آپ آئین سے سپرا کوئی چیز ہیں؟ آر یو ابو کانسٹیٹیوشن؟ آئین کہتا ہے 90 دن کے اندر الیکشن ہے تو الیکشن ہے، اور اس کے لیے پھر اس طرح کی بہانے بازیاں کرنا کہ فنڈ نہیں ہے. تقریباً کوئی 16-16.5 ارب کہ آپ کے پاس اس وقت اماؤنٹ موجود ہے، اور اس میں 20 ارب روپے 21 آپ کے پاس نہیں ہے الیکشن کے لیے. پھر ایک نیوکلیئر سٹیٹ پہ یہ الزام لگا دینا، یہ کبھی سوچا ہے کسی نے؟ انٹیریئر منسٹر اور ڈیفنس منسٹر کے لیے سوال ہے. یہ تو کوئی چیز ایسی ہے نہیں علی بھائی، میں بڑی آنیسٹی سے بات کہہ رہا ہوں. مسعود مجھے ایک بات بتائیں، جی کمپلیٹ کریں. کیا آپ اس آرگومنٹ کو لے رہے ہیں کہ ایک نیوکلیئر سٹیٹ جس کی دنیا کی نمبر 1 آرمی ہے؟ کوئی نہیں لے رہا سر، کوئی نہیں لے رہا، اور یہ جو ایکسکیوزز ہیں عدالت بھی نہیں لے رہی. کیا ہمیں اس کا مطلب کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک، کیا ہم ایک فیلڈ سٹیٹ ہیں کہ دہشت گردی کر رہے ہیں تو ہم اپنے ملک میں ایک آئینی الیکشن نہیں کرا سکتے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے کرم سے الیکشن بھی کرا سکتے ہیں، پرسنل بھی ہے، پیسہ بھی ہے، ول نہیں ہے. اور ایک اور بات بھی علی بھائی واپس آ جاتا ہوں آپ کے پاس، یہ کہنے دیجئے 10-15 سیکنڈ کے اندر. اچھا چلے کہہ لیجیے. آپ میرے سے عمر میں بڑے ہیں، بصد احترام بھائی ہیں ہمارے، آپ بھی مڈل کلاس سے ہیں، میں بھی مڈل کلاس سے ہوں، یہ بٹی صاحب بھی مڈل کلاس سے ہیں. خدا را وہ غلطی نہ کریں جو طلال چودھری صاحب نے کی، وہ غلطی نہ کریں جو نہال ہاشمی صاحب نے کی. مڈل کلاس کے لوگ قربانیوں کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ان ایلیٹ لوگوں کے لیے، یہ شریفوں کے لیے، زرداریوں کے لیے، یہ بڑے بڑے سرداروں، نوابوں، خانوں کے لیے ہم لوگ پیدا نہیں ہوئے کہ ہم توہین عدالت. سر ہمارا تو ماننا یہی ہے کہ نہ امیر نہ غریب، آئین اور قانون سب کے لیے ہونا چاہیے، ایک پاکستان ہونا چاہیے، امیر کا اور غریب کا پاکستان نہیں چلے گا سر. آپ آئینی پیرائے کے اندر بات کیجئے، آپ کسی کے لیے اپنا فیوچر کیوں داؤ پہ لگاتے ہیں؟ یہ سپریم کورٹ آپ کی بھی ہے، میری بھی ہے، یہ آئین آپ کا بھی ہے، میرا بھی ہے، ہم نے اس کا تحفظ کرنا ہے. ہاں آپ اپنا نقطہ نظر پیش کریں، لیکن جو لائن فضل الرحمان صاحب نے لی ہے وہ خدا را گور بلوچ صاحب ہماری آپ کی لائن نہیں ہے. ہم سیاسی کارکن ہیں، ہم اپنے سپریم کورٹ کو بلیک میلر نہیں کہہ سکتے. بالکل ٹھیک ہو گیا علی بھائی، آپ کا موقف آ گیا ڈیٹیل کے ساتھ، آپ کا موقف آ گیا. علی گور بلوچ صاحب کا موقف بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آ گیا. ارشاد بھٹی صاحب آپ کی طرف مجھے آنا ہے، لیکن اگر ایک بریک کے بعد آؤں تو انٹرپٹڈ ہم لمبی بھی بات کر سکتے ہیں اور تفصیل سے بات کر سکتے ہیں. اور معاملہ یہی ہے کہ ٹائم لائن زرداری صاحب کی چلے گی، مولانا فضل الرحمان صاحب کی چلے گی، نواز شریف صاحب کی چلے گی، یا آئین پاکستان کی چلے گی؟ سر ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. جناب ارشاد بھٹی صاحب، آپ نے گفتگو سنی علی گور بلوچ صاحب کی بھی. وہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اپنے ڈومین میں رہ کے کام کرے گی تو مانیں گے. اعظم نذیر ترور صاحب کہہ رہے ہیں کہ قانون سازی پارلیمنٹ کا حق ہے، عدلیہ کو نہیں لینے دیں گے. اور مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ بلیک میلر ہے، وہ بلیک میل کر رہی ہے. یہ قانون کے سب سے بڑے ادارے سپریم کورٹ کی، ان کی معزز ججز کی عزت و تکریم ہو رہی ہے، اس پر حملہ نہیں ہو رہا، اس کی جو ہے وہ ساکھ جو ہے اس کو بچایا جا رہا ہے، بحال کیا جا رہا ہے. کیا ہو رہا ہے سر یہ؟ دیکھیے مسعود بھائی، سب سے پہلے تو عبدالشکور صاحب کی جو اس طرح وہ ان کی وفات، بہت دکھ ہوا، بہت تکلیف ہوئی. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اللہ بخشش فرمائے، اور اللہ ان کی فیملی کو، ان کے خاندان کو صبر عطا کرے. بہت بڑا نقصان ہوتا ہے فیملی کے لیے، خاندان کے لیے.
ہم تو علی گور صاحب یا علی محمد خان صاحب کو ایز اے دوست جانتے ہیں, ایز اے سیاستدان جانتے ہیں, لیکن یہ کہیں بھائی ہوتے ہیں, کہیں بیٹے ہوتے ہیں, کہیں باپ ہوتے ہیں, بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. میں اس صدمے سے گزر چکا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, ان کی فیملی کو صبر عطا کرے. دوسری بات, علی زیدی صاحب کی جس طرح گرفتاری ہوئی, جس طرح ایک شہری کی درخواست, فراڈ کا الزام, نہ وارنٹ, نہ نوٹس, نہ FIR کا پتہ, اور جس طرح لے گئے, وہ قابل مذمت ہے. اور میں علی زیدی صاحب کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتا ہوں, اور ان سے کہ ان کے والد کو اللہ صحت عطا کرے, مشکل لمحے ہوتے ہیں. تیسری بات بھائی جان, فادر ان لا, اللہ ان کو صحت عطا کرے. اچھا, تیسری بات یہ ہے بھائی جان کہ اس پہ میں نے چند جملے بولتے ہیں. جو کرائسس چل رہا ہے, آئین کا جو کھلواڑ ہو رہا ہے, جو جمہوریت کے مذاق اڑایا جا رہا ہے, جو ووٹ کو عزت دو کو ذلیل کیا جا رہا ہے, جو سپریم کورٹ کو انڈرمائن کیا جا رہا ہے, جو ملک میں پارلیمنٹ کا مارشل لا لگا ہوا ہے, اور جس طرح پارلیمنٹ کے پیچھے سارے چھپے ہوئے ہیں. صرف ایک مثال کہ 21 ارب روپے کا معاملہ, سپریم کورٹ حکم دے الیکشن کمیشن کو کہ پیسے دیے جائیں, الیکشن کمیشن درخواست دے وزارت خزانہ کو, وزارت خزانہ معاملہ بھیجے کابینہ کو, کابینہ معاملہ بھیجے پارلیمنٹ کو, اور پارلیمنٹ اسے مسترد کر دے. تو آپ اس کا دیکھ لیجئے کہ کیا چل رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. اور 7 قراردادیں نکل چکی ہیں سپریم کورٹ کے اگینسٹ پارلیمنٹ سے. تو وہ کل تک جو غیر فعال پارلیمنٹ تھی, جو ادھوری پارلیمنٹ ہے, اور جس پارلیمنٹ کو کچھ پتہ نہیں تھا, اس پارلیمنٹ کے اچانک وہ ایکٹیو ہوئی اور وہ سامنے آ گئی. قبول ہے جناب, آپ آج یہ سارا کچھ کر رہے ہیں, کریں, بالکل ضرور کریں, مگر مجھے یہ تو بتائیں کہ آپ کے پاس ان بحرانوں سے بدترین معاشی بحران, بدترین سیاسی بحران, بدترین آئینی بحران, بدترین عدالتی بحران اور دہشت گردی کی جنگ, آپ کا یہ کب ختم ہوگا؟ اس سے یہ کب تک رہے گا؟ اس سے نکلنے کا رستہ کیا ہوگا؟ آگے کا پلان کیا ہوگا؟ نگران حکومتیں اب آئین کے تحت تو نہیں ہیں, تو کیا بنے گا؟ آپ کے پاس کوئی روڈ میپ ہے کسی چیز کا؟ آپ کے پاس کوئی ہمارے مسائل کے لیے وقت ہے؟ آپ کے پاس کوئی چند خاندانوں کے علاوہ جو لاکھوں کروڑوں خاندان ہیں, آٹے کے لیے اقبال کے شہین خودی کو بلند کرتے ہوئے جانیں دے رہے ہیں, اور حکمران خودی کو بلند کرتے ہوئے جانیں دے رہے ہیں, کشکول لے رہے ہیں, کشکول پر لے کر بھاگے پھر رہے ہیں. مجھے بتائیے, یہ ہے قائد اعظم کا پاکستان, یہ ہے علامہ اقبال کے خواب کا پاکستان, خواب تھا, اور یہ ہے ہمارا پاکستان جس میں 24 کروڑ ارریلیونٹ ہو گئے. لیکن آج اس سے بھی زیادہ ایک خوبصورت بات ہوئی, مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس جو آپ نے شروع میں دکھائی بھی, کہ مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ جنرل باجوہ فیض حمید سے مذاکرات ہوئے اور میں نے دھرنا ختم کیا. جنرل فیض حمید تھے اس ملاقات میں, مولانا صاحب تھے, چودھری شجاعت, پرویز الہی, طلعت محمود بقول مولانا صاحب کے, اور اسمبلی توڑنے کی تاریخ طے ہو چکی تھی, الیکشن شیڈول طے ہو چکا تھا, مارچ میں الیکشن کرانے کی تاریخ طے ہو چکی تھی. اور جنرل فیض اور جنرل حمید کی کس بات کا میں جنرل فیض اور جنرل باجوہ کی کس بات کا میں تذکرہ کروں؟ یہ فرما رہے ہیں پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان. اب ذرا اس پس منظر کو سامنے رکھیے, ذہن میں رکھیے, اور سوچئے 3.5 سال کی تحریک چلی, وہ تحریک سربراہی میں کس کی سربراہی میں چلی؟ مولانا صاحب کی. اور اس تحریک کے مین ایجنٹ 26 نکات تھے, لیکن مین ایجنڈا کیا تھا؟ اصلی جمہوریت کی تحریک تھی, سویلین بالادستی کی تحریک تھی, ووٹ کو عزت دو کی تحریک تھی, فوج سیاست سے باہر رہ تحریک تھی, فوج آئینی حدود میں رہ تحریک تھی. اب یہ ساری تحریک ہمارے لیے چل رہی تھی, اور دوسری طرف کیا چل رہے تھے؟ مولانا صاحب جن فیض حمید صاحب سے دعائے خیر فرما رہے تھے اور دھرنے کر رہے تھے, یعنی عمران خان سے نہیں, علی محمد خان سے نہیں, علی زیدی سے نہیں, پرویز خٹک سے نہیں, شاہ محمود قریشی سے نہیں, جن فیض حمید سے. اچھا, پھر اب اس کو آگے لے آئیے. نواز شریف صاحب لندن ملاقاتوں کے چرچے, قرآن پر حلف لے کر ایکسٹینشن کہانی, شہباز شریف صاحب لا تعداد ملاقاتیں,
کار کی ڈگی میں بیٹھ کر ملاقاتوں کی کہانیاں. الیکشن سے ایک دن پہلے میں وزیر اعظم بن چکا تھا اور کابینہ کے نام فائنل ہو چکے تھے. 2 صحافیوں کے ذریعے پیغام آیا تھا, وہ 2 صحافیوں کے تھوبڑے ابھی تک نہیں دکھائے گئے, لیکن یہ تھے شہباز شریف. زرداری صاحب, خفیہ ملاقاتوں کی کہانیاں اور ان کا یہ بیان کہ فارمولہ بنانے والے پوچھتے ہیں کوئی فارمولہ بنا کر دو, میں نے انہیں کہا کہ پہلے اس کی چھٹی کرائیں پھر میں فارمولہ بنا کر دیتا ہوں. مریم نواز صاحبہ, 6 مہینے سے 8 مہینے ٹویٹر خاموش. خفیہ ملاقاتیں, ہاں مجھ سے کچھ لوگ ملتے ہیں, میں ان کے لوازمات پورے نہیں کر پاتے, ہم ان کے لوازمات پورے نہیں کرتے. بلاول بھٹو صاحب, خفیہ ملاقاتیں. مسلم لیگی وفد ملاقاتیں. زبیر عمر کا گلاب جامن کھانا اور خواجہ آصف کا الیکشن میں میں ہار رہا ہوں, میری مدد کریں, ٹیلی فون رات کے آخری پیر. پیپلز پارٹی سیاستدانوں کے رابطے, 2 جملے, پیپلز پارٹی سیاستدانوں کے رابطے. میں اور پھر آرمی چیف, سابقہ آرمی چیف کا یہ کہنا کہ میں آپ کو دعوت بھجواتا ہوں کہ مجھے آ کر ملیں, کیوں آتے ہو مجھے ملنے؟ جی بی کے مسئلے پر جب سارے سیاستدان اکٹھے تھے. اب مجھے بتائیں, یہ لوگ کہتے تھے کہ عمران خان سلیکٹڈ ہے, یہ لوگ کہتے تھے کہ عمران خان کے پیچھے سے فوج ہٹے, ہم جمہوری طور پر اس سے نبٹنا چاہتے تھے, یہ لوگ جمہوری تحریک چلا رہے تھے, یہ ہماری ووٹ کو عزت دو کے رکھوالے تھے, یہ ہماری سویلین بالادستی کے نگہبان تھے. اب یہ انہوں نے کیا 3.5 سالوں میں, اور پتہ نہیں ابھی کیا کیا کیا, اور پھر اس کے بعد اب کیا کر رہے ہیں, اب کیا کر رہے ہیں, آئین کا کھلواڑ. اور وہ بھی بیان کر دیجئے گا, میرا سوال بھی لے لیجئے سپریم کورٹ کے پیچھے, میرا سوال بھی لے لیجئے. یہ تو المیہ ہے نا کہ جو پی ڈی ایم کے رہنما کہتے ہیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ کر ہی نہیں رہے تھے, کر کچھ اور رہے تھے, اسی لیے شاید کوئی نیریٹو ان کا نہیں بن پا رہا. اللہ کرے کہ کوئی نیریٹو یہ بنا پائیں اور عوام میں جائیں تاکہ الیکشن ہو. سر یہ سب کچھ کر بھی لیں, جو ابھی سپریم کورٹ کا حکم آ گیا اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں میں نہیں مانتا. اچھا نہ مانیں, ہوگا کیا سر پھر؟ یہ ہیں اس پوزیشن میں کہ نہ مانیں, سپریم کورٹ کا حکم مانے بغیر کوئی چارہ ہے؟ عوامی کنزمپشن کے لیے تو ٹھیک ہے نہیں مان رہے, لیکن حقیقت حال کیا ہے؟ سر حقیقت حال یہ ہے جو یہ کر رہے ہیں. کوئی یہاں آئین نہیں ہے, کوئی یہاں سپریم کورٹ کا حکم نہیں ہے, کوئی یہاں قانون نہیں ہے, کوئی یہاں جمہوریت نہیں ہے, کوئی یہاں سویلین بالادستی نہیں ہے, کوئی یہاں کچھ بھی نہیں ہے. یہ طے کر دیا انہوں نے کہ یہ اگر فیصلہ کر لیں یہ چند لوگ تو آئین سے پتلی گلیاں یہ نکال سکتے ہیں. یہ اگر فیصلہ کر لیں تو عدلیہ کے فیصلوں سے چور رستے نکال سکتے ہیں. یہ اگر فیصلہ کر لیں تو ہاتھ سے, وہ کیا کہتے ہیں نا کہ رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی, جمہوری چوگے پہن کر یہ سویلین ڈکٹیٹرشپ لگا سکتے ہیں, اور رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی. یہ عدلیہ مخالف ہوں پھر بھی سچے ہیں, جی ہاں یہ عدلیہ مخالف ہوں پھر بھی سچے ہیں, یہ عدلیہ کے حامی ہوں پھر بھی سچے ہیں, یہ فوج پر چڑھائیاں کریں پھر بھی سچے ہیں, یہ فوج کے ساتھ مل کر ڈیلے کریں پھر بھی سچے ہیں. یہ پورا مقدمہ میں رکھتا ہوں علی گوہر بلوچ کچھ بھی نہیں ہونا بھائی جان, کچھ بھی نہیں ہونا. میرا صرف سوال آخری یہ ہے سارے اپنے ان بڑوں سے کہ بھائی جان ٹھیک کر دیا آپ نے, الیکشن ڈیلے کروا لیں گے, مینج کر لیں گے, آپ اکتوبر میں بھی الیکشن نہ کروائیں, آپ اگلے 5 سال رہیں, لیکن مجھے بتائیں کہ آئندہ کوئی پھر اس طرح الیکشن ہوگا اس ملک میں؟ آئندہ آپ کے رستے جو آپ نے نئے رستے بنائے ہیں, جو نیا آئین لکھ رہے ہیں, جو نئے سپریم کورٹ کے حکم ناموں کی تشریح کر رہے ہیں, پہلے بھی یہ بات کہی کہ 58(2) ہوا کرتی تھی, اس کو ختم کر دیا گیا تھا. یہ جو آپ نے نیا کام کیا ہے یہ اس سے بھی کوئی خطرناک چیز آپ نے پیدا کر دی ہے, اور آئندہ بھی جب یہ ایکسرسائز ہوتا رہے گا تو آپ کے لیے مسئلہ پڑے گا. علی گوہر بلوچ صاحب, سر جیسے بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں اس وقت لگتا یہی ہے کہ کوئی آئین نہیں, آئین سے تجاوز کر جائیں کوئی مسئلہ نہیں, سپریم کورٹ کا حکم آ جائے آپ کہہ دیں میں نہیں مانتا. سویلین بالادستی کی آپ لوگ بات کرتے تھے, سر وہ نہیں رہی, آپ کے تمام ہی رہنما کہہ رہے ہیں کہ نہیں رہی. وہ جو فیصلے کرتے رہے, جس طرح سے سیاست کو آگے بڑھاتے رہے, اس میں کہیں سویلین بالادستی نہیں تھی. سر کچھ بھی تو نہیں رہا آپ کے ہاتھوں میں, کیوں ڈٹے ہوئے؟ ملک کی معیشت کو دیکھیں, ملک کے حالات کو دیکھیں, اور کوئی روڈ میپ بھی نہیں کہ اس معیشت کو کیسے ٹھیک کریں گے, ملک کے حالات کو کیسے ٹھیک کریں گے. دیکھیں مسعود رضا, اگرچہ آپ میرے تینوں بھائی وہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ساتھ یقینی طور پر بڑا دلی ایک پیار محبت ہے, لیکن اختلاف رائے تو ظاہر رکھنا اپنا ہر کسی کا حق ہے. لیکن ایک بات بڑی تعجب والی ہے, ابھی میرا جو بھائی ہے یہ کہہ رہا تھا ارشاد بھٹی صاحب کہ جو مطلب ہے ماشاءاللہ یہ ایز یوزول بڑی منجھی ہوئی باتیں کر رہے تھے ہمیشہ کی طرح.
اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے. آمین. انہوں نے ہمیشہ اسی طرح کی باتیں کی ہیں لیکن ہمیشہ تصویر کا ایک رخ دکھایا ہے, کبھی دوسرا رخ نہیں دکھایا. میری گزارے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مسعود رضا آج کے پروگرام کے حوالہ سے یقینی طور پر جو ابھی افسوسناک خبر آئی ہے, چونکہ جب میری باری ختم ہوئی تو تب آپ نے وہ اناؤنس کیا, یقین کریں کہ میں مطلب ہے کہ اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر پا رہا. انا للہ و انا الیہ راجعون. مولانا عبدالشکور صاحب کے ساتھ میرے بالکل بھائیوں جیسے تعلقات تھے, اور بعض اوقات انسان کو مطلب ہے کہ یہ انسان کی اصل حقیقت ہے. میں آج کے اپنے ٹائم میں چلیں اس بحث کے علاوہ میں صرف ان کو مطلب ہے کہ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے میں 2-4 الفاظ بیان کروں گا. جی. اور میں ان کے واقعات بتا دیتا ہوں. وہ ہم سب کا کولیگ تھا, میرا اور آپ سب کا کولیگ تھا. مولانا صاحب انتہائی سادے اور لوور مڈل کلاس کے بندے تھے. مولانا صاحب ایک دیانتدار اور نیک آدمی تھے. یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس چیز کا گواہ ہے کہ جو میں الفاظ بیان کر رہا ہوں یہ میں کوئی دنیا داری کے لحاظ سے ایک روایتی الفاظ نہیں ادا کر رہا. میں ان کو بہت قریب سے جانتا تھا اور میرے پاس ان کی وہ تصاویر بھی ہیں کہ وہ اپنے حلقے میں موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے اپنے گھر کے جو گارے کے ساتھ وہ چنوائی کروا رہے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے پورے رمضان شریف میں نے اور انہوں نے فجر کی نماز اور تراویحیں اکٹھی پڑھی ہیں اور اکٹھے ہم, اور ان کا بیٹا میرا خیال ہے کہ 5-6-7 سال کا ہے جو ان کے ساتھ نماز کے لیے آتا تھا. کل کی نماز بھی ہم نے اکٹھی پڑھی ہے. پچھلے جمعہ پر مسجد کے اندر, اسمبلی کی مسجد کے اندر جمعہ کے اوپر ہمارے جو قاری صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ دعا جو ہے وہ مولانا صاحب کروائیں گے اور اپنے خاص انداز میں. اور مولانا صاحب دعا کروا رہے تھے اور ان کی روتے روتے ہچکی بند گئی تھی اور پورے نمازی بھی اس مطلب ہے کہ اس سحر میں مبتلا ہو چکے تھے. اور یقین کریں کہ میری آنکھوں کے آگے وہ سارا ان کا سین. پرسوں رات فجر کی نماز بھی ہم نے اکٹھی ادا کی ہے اور میں کل واپس آیا ہوں اسلام آباد گھر. تو بہرحال ہم سب نے چلے جانا ہے, سب نے چلے جانا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, قبول کرے, ان کے لواحقین کو صبر عطا فرمائے, آپ سے بھی تعزیت, ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے. میں صرف مختصراً یہ گزارش کروں گا, میرے بھائی ابھی کہہ رہے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ میں نے آپ سے 2-3 باتیں کی ہیں. میں 2 ریفرنس کوٹ کرتا ہوں آپ کو. ایک پرویز الہی صاحب کا فیصلہ آیا, اس کے اندر بھی ایک جج صاحب بیٹھے تھے. ان جج صاحب نے کا ایک مختصر لفظ میں آپ کو بیان کروں گا. انہوں نے کہا کہ نیا آئین لکھا جا رہا ہے. دوسری میں یہ گزارش کروں گا کہ جتنے سپریم کورٹ کے ججز ہیں, اس وقت ہم سپریم کورٹ کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں اور سپریم کورٹ کی بھی آدھی تصویر دکھا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ان سینئر ججز نے جو اپنے فیصلوں میں لکھا ہے, جنہوں نے بندیال صاحب کے بینچ سے اختلاف کیا ہے, کس بنیاد پر کیا ہے اور جو کچھ اس کے اندر لکھا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد ہم بندیال صاحب کے جو بینچ ہے اس کو یہ کہیں کہ وہ آئین کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بندیال صاحب والا جو بینچ ہے ان کا رویہ جو ہے قانون اور آئین سے ہٹ کے ہے اور وہ ایک بائسڈ رویہ اپنائے ہوئے ہیں اور وہ قطعی طور پر علی بھائی میں کچھ عرض کروں, آپ ہی کنٹینیو کیجئے گا. اور جو آپ اسمبلی کی جو آپ مقننہ کی جو میری رہنمائی کیجئے گا. ہماری عدالتی تاریخ میں بڑے عجیب و غریب قسم کے فیصلے آئے. وزیر اعظم کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا, کبھی غیر آئینی حکومتوں کو لیجیمیٹیٹ کر دیا گیا, عجیب و غریب قسم کے. ایک عام بندے کو اٹھا کر عدالت نے ڈال دیا جیل کے اندر اور بے قصور وہ سالوں سال اندر پڑا رہا. یعنی عجیب و غریب قسم کے فیصلے ہیں, لیکن ہر فیصلے کو قبول کیا گیا. کورٹ میں چیف جسٹس کا استحقاق ہے بینچ بنانا, چیف جسٹس کا استحقاق ہے نوٹس لینا. وہ اپنے استحقاق کو استعمال کر رہے ہیں. آپ عوام کے ووٹ سے آئیں, آئین میں ترمیم کر دیں, صد بسم اللہ. لیکن جب تک آپ یہ نہیں کرتے اور پھر عدالت کو اس طرح متون کرتے ہیں تو سر یہ سسٹم تو نہ رہا نا پھر. یعنی سسٹم وہ ہے جو آپ چاہتے ہیں, جو آپ کی آواز ہے وہ سسٹم ہے. آپ دیکھیں ہمارے ججز جو ہیں وہ بالکل وہ آئین کی تشریح کرنا, آپ کی بات بالکل درست ہے, وہ ان کا آئینی حق ہے, لیکن وہ تشریح کر سکتے ہیں, وہ اپنے فیصلے آئین سے متصادم نہیں کر سکتے, وہ آئین کو توڑ نہیں سکتے, اپنے فیصلوں کو آئین سے بالا تر ہو کر نہیں کر سکتے. علی بھائی کیا یہ اتھارٹی آپ کے پاس ہے یا سپریم کورٹ کے پاس ہے, چیف جسٹس کے پاس ہے؟ نہیں میرے پاس نہیں ہے یہ اتھارٹی.
یہ اتھارٹی اس بینچ کے اندر، میں نے پرویز الہی صاحب والے جج کا ریفرنس دیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ نیا، جب انہوں نے اختلافی نوٹ دیا تو انہوں نے کہا کہ نیا آئین لکھا جا رہا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ جو قانون اسمبلی میں پاس ہوا ہے جو سپریم کورٹ کے حوالے سے، کیا وہ مطلب ہے کہ وہ وکلا کا اور بار کا مطالبہ نہیں تھا جو جس کا طارڑ صاحب ذکر کر رہے ہیں؟ اور اس میں کیا ایسا سوال یہ ہے کہ ان سب چیزوں کے باوجود اسمبلی کو دے دیا گیا، اس کے اوپر بھی فل سٹاپ لگا دیا ہے؟ یہ اتھارٹی آپ کو منتقل ہو جاتی ہے، قانون کی تشریح کرنا۔ چیف جسٹس صاحب کا استحقاق ختم نہیں ہوتا، لیکن جب اللہ تعالیٰ آپ کو کسی منصب کے اوپر بٹھاتا ہے تو پھر آپ کی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ اس کے تقاضے پورے کریں۔ سینئر سر آپ بھی ایک منصب پر ہیں، صرف اس لیے سپریم کورٹ کا فیصلہ اس سے کہ وہ ان سے اختلاف رائے رکھتے ہیں، لیکن آنے کے بعد اگر آپ کہیں میں نہیں مانتا، سر آج آپ نہیں مان رہے، کل میں نہیں مانتا، میرے گھر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، میں بل نہیں دیتا، مجھے ایف بی آر میرے جو ٹیکس ہوتے ہیں وہ ریٹرنز مجھے نہیں ملتے، میں ٹیکس نہیں دیتا، میں نہیں مانتا۔ ہر بندہ یہ کہنا شروع کر دے۔ مسعود رضا، میری ایک بات سے آپ مطلب ہے کہ لاکھ اختلاف کریں، لیکن میری یہ گزارش ہے اور مجھے آپ سے یہ گلہ ہے کہ جب میرا وقت شروع ہوتا ہے نا تو میرے وقت میں بھی آپ زیادہ بولتے ہیں، میری کام سنتے ہیں، باقی دونوں بھائیوں کی دفعہ آپ پہ سکتا تھا، فرمائیے آپ اپنی بات مکمل اور کریں، خاموشی سنتے نہیں۔ یہ بات میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جن ججز نے جو کہ بندیال صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے بینچ میں، جو کہ سینئر ترین ججز ہیں، جو کہ اختلاف رائے ان کے ساتھ رکھتے ہیں، وہ بھی اپنے قانون اور آئین کے حدود کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے اپنی رائے دی ہے۔ ان کو صرف اسی لیے نہ بٹھایا جانا اس بینچ کے اندر کہ چونکہ یہ اختلاف رائے رکھتے ہیں، یہ قانون اور آئین کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مطلب یہ باعث رویہ نہیں ہے تو کیا؟ اور مجھے یہ بتائیں، جب ہم نے مطالبہ کر دیا کہ آپ فل کورٹ، ایک بینچ، ایک دائرے، ایک ملک میں ایک آئینی بحران پیدا ہوا ہے نا، ہم نے ایک اس کا حل دے دیا کہ آپ فل کورٹ بنا دیں، ایک اتنا اہم معاملہ سلجھ جاتا، کسی اپوزیشن، کسی پی ڈی ایم، بالکل سر آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ نے اتنا بڑا لیکچر سنایا ہے، ان کو یہ لیکچر نہ سنانا پڑتا اور ہمیں بھی وہ فیصلہ ماننا پڑتا، سپریم کورٹ کے ججز یہ بات نہیں ہمیں بھی وہ مانتے، فیصلہ ماننا پڑتا، نہیں مانتے یہ بات، وہ ایک فیصلہ دے دیتے ہیں تو آپ کو اس پر عمل درآمد کرنا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے میری بات نہیں مانی تو میں بھی آپ کی بات نہیں مانتا۔ علی محمد خان صاحب، یہ تو ایک موقف ہے اور جس کا آپ نے بھی ذکر کر دیا کہ ایک واضح ڈیوائیڈ ہے اور وہ ڈیوائیڈ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ سر اب یہ الیکشن تو جب ہوں گے تب ہوں گے، یہ جو نگراں حکومتیں ہیں سر، اب ان کا کیا عدالت سے کوئی جو عدالت کا حکم آیا ہے اس کے تناظر میں یہ سمجھا جائے کہ انہیں لیجیٹمیسی مل گئی ہے کہ وہ اب 90 دن سے آگے جا سکتی ہیں؟ اس کے لیے ضروری ہوگا کہ عدالت سے کوئی ڈگری حاصل کی جائے یا پارلیمنٹ سے کچھ کیا جائے؟ کیا کرنا ہوگا سر اس کے لیے؟ مسعود بھائی، اس میں اگر اسٹرکٹو سینسو آپ اس کو لیں تو یہ تو غیر آئینی ہو جائے گا، لیکن چونکہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے اب 14 مئی کی ڈیٹ دی ہے اور خیبر پختونخوا میں ہم لوگوں نے پٹیشن بھی ڈالی ہے صوبہ پختونخوا کے الیکشن کے لیے، تو 14 مئی تک تو سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق اس کو آپ یہ لے سکتے ہیں کہ یہ اب الیکشن کروانے کی طرف جا رہی ہے کیئر ٹیکر حکومت، تو اس لحاظ سے ان کو پھر وہ ایک آرٹیکل 254 کی شاید کور مل جائے جس میں آپ ڈیٹس کچھ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، لیکن وہ تب ہوگا، اور یہ بات میری انڈر لائن کے ساتھ چلائیں، وہ تب ہوگا جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ اپنی گڈ ول جو ہے وہ شو کرے گی کہ وہ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر وہ الیکشن کی طرف نہیں جاتے اور ان کو کنٹمپٹ ملتی ہے یا ان کو سپریم کورٹ بلاتی ہے اور وہ بار بار جو ہے ہیلے بہانے بناتے ہیں، تو پھر شاید ان کو آرٹیکل 254 کی وہ کور نہ مل سکے، اور پھر جب آپ ایک غیر آئینی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر وہ سب سے بڑی اور خطرناک چیز جو ہے وہ آرٹیکل 5 اور آرٹیکل 6 ہے، جو میں نہیں چاہتا پاکستان میں اللہ نہ کرے کسی پہ بھی لگے، لیکن بہرحال اس کا احساس جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ہونا چاہیے کہ آپ یہاں 5 سال کے مینڈیٹ پہ نہیں آئے تھے، آپ ایک ذمہ داری کے لیے آئے تھے۔ میں بہت ہی زیادہ افسوس کے ساتھ یہ کہوں گا کہ you were supposed to be caretakers but you behaved like undertakers، کہ جس طریقے سے ذل شاہ جیسے بچے شہید ہوئے ہیں، رضا صاحب کے سوال اب ختم ہو گئے ہیں کہ وہ علی محمد صاحب سے کرتے۔
میں بات تو کرنے دیں بھائی گور بلوچ صاحب آپ گور بلوچ صاحب، میں میں حاضر ان ہوں کو جی، ان کی اسمبلی میں میں نے بھی تو ایک آپ کو سوال جواب کیا دیتا ہے، تھا، یہاں وہ ایک بھی وکیل بھی ہیں، اچانک سوال میں تو علی آپ سے محمد بھی بھائی سمجھنا چاہتا اچانک ہوں، مسعود رضا ان کے سے بھی سوال سمجھنا ختم ہو چاہتا جاتے ہیں ہوں۔ جب آپ بات کرتے اب ہیں. میرے سوالات سے مجھے آپ کو اگر سمجھ نہیں آ پرابلم ہے تو میں پوری کیا PDM کروں، کے میرا تو سوالوں کام کے ہے سوال جواب کرنا نا. پونے 4 سال دیتا رہا ہوں، 45 منسٹریوں کے. آپ سوال کریں، میں سری کی اذان تک بیٹھا ہوں، انشاءاللہ صبح کی اذان تک. نہیں میرے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے نا سر، میں ہوتا تو آپ سے تو بات کر کے ہمیشہ مزہ آتا ہے، مگر آپ کا ماننا یہ ہے کہ اگر وہ لگتا ہے کہ اپنی گڈ ول شو نہیں کرتی حکومت تو 254 کا انہیں کور بھی نہیں مل سکتا، نہیں ملے گا، نہیں مل سکتا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ غیر آئینی بھی ہوگی. میرے خیال میں ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے، تو اس ماضی میں میں ایسا کیا مسعود ہوا صاحب ہے؟ ایک، اگر آپ مجھے اجازت دیں، مجھے جی ایک پلیز. لائن اس میں ایڈ کرنے دیں، وہ یہ ہے کہ اس کا ہم سب سیاسی کارکنان اس بات پہ ہم ایک نقطے پہ ہیں، ٹھیک، سب جماعتیں، کہ ملک کا فیوچر ڈیموکریسی سے ہے. تو صحیح ہے، اب اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اس کے لیے پھر ایک بینچ مارک رکھیں، کسی امبریلا کے نیچے ہم نے چلنا ہے. اب ان کو سوٹ نہیں کرتا ٹھیک ہے، الیکشن، تو وہ آئین کا مسئلہ نہیں ہے، وہ سپریم کورٹ کا مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ کا مسئلہ ہے. اب کل کو اگر ہمیں کوئی چیز سوٹ نہیں کرتی اور ہم ہمارے پاس 2/3 اکثریت اگر ہو ٹھیک ہے، اور ہم پارلیمنٹ میں بیٹھ کے تو پھر آئینی ترمیم بھی کر جائیں گے. لیکن یہ میری بات یاد رکھیے، ابھی تو گور بلوچ صاحب کی جماعت کے پاس آئینی ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت نہیں ہے، کیونکہ 100 بندہ ہم باہر بالکل بیٹھے ٹھیک. ہیں. اچھا علی بھائی، مجھے ایک لیکن بریک یہ لینا ہے. میری بات آپ ریکارڈ پہ لے لیں آپ کہ اگر 2/3 بھی ہو، ہاں، لیکن اگر آئین کے بیسک گرون نارم سے وہ متصادم ہو تو سپریم کورٹ کے پاس پھر بھی اختیار ہے کہ 2/3 سے کی گئی آئینی ترمیم کو بھی وہ اسٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے اگر آئین سے متصادم ہو. میں یہی عرض کر رہا ہوں، آپ اس سے کتنا اختلاف کریں، اتفاق کریں، لیکن جو فیصلہ ہے وہ بائنڈنگ ہے اور ہر ایک پہ بائنڈنگ ہے، اور حکومت میں تو ہے ہی. بہرحال ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد ارشاد بھٹی صاحب آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ یہ نگراں حکومتوں کے بارے میں اب آپ کا کیا ماننا ہے، اور جمہوریت سے ملک کو چلنا ہے تو پہلے تو کبھی عمران خان صاحب مذاکرات نہیں کرتے تھے، اب تو مولانا فضل الرحمان ہوں یا دیگر لوگوں کہتے ہیں جی اس بندے سے بات کرنی نہیں ہے، یہ غیر ضروری عنصر ہے پاکستانی سیاست کا. تو اس رویے کے ساتھ تو پھر جمہوریت کیسے آگے بڑھے گی؟ ایک بریک کے بعد. بھٹی صاحب، آئین کو بھی فراموش کر دینا ہے، سپریم کورٹ کا حکم بھی نہیں ماننا، بات چیت بھی نہیں کرنی، تو یہ رویہ تو صرف سیاسی ہلاکت کا ہی ہو سکتا ہے سر، اور کیا ہو سکتا ہے؟ بھائی جان آپ کتنے معصوم ہیں اور میں بھی کتنا معصوم ہوں، اور علی محمد خان صاحب اور علی گور بھائی تو میرا ہے ہی معصوم. ہم کتنے معصوم ہیں کہ ہم آئین کی بات کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کی بات کر رہے ہیں، فیصلوں کی بات کر رہے ہیں، قانون کی بات کر رہے ہیں، جمہوریت کی بات کر رہے ہیں. یہ ملک ہے بلاول بھٹو صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کا، یہ ملک ہے ہاؤس آف شریف کا، یہ ملک ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا. آپ کا کون سا آئین؟ جب یہ چاہتے ہیں یہ آئین میں سے الحمدللہ چور رستے نکال لیتے ہیں، جب یہ چاہتے ہیں. یہ کل یعنی کتنے مزے کی بات ہے کہ کل جب قاسم سوری کی رولنگ کا وقت تھا تو یہ سپریم کورٹ سپریم تھی، اور پارلیمنٹ کی مت سنو، سپریم کورٹ کو سنو. جب دو صوبوں کے الیکشن کی بات آئی تو سپریم کورٹ کی مت سنو، پارلیمنٹ سپریم ہے. مطلب اقتدار آتا نظر آئے تو سپریم کورٹ زندہ باد، اور اقتدار جاتا نظر آئے تو پارلیمنٹ زندہ باد. اور یہ آئین جن کی رویوں میں جمہوریت نہ ہو، جن کی پارٹیوں میں وقت ختم ہو گیا، جمہوریت نہ بہت ہو، معذرت، جن کی یہ رکنا باتوں پڑے گا. بہت شکریہ آپ کا ارشاد بھٹی صاحب، علی محمد خان صاحب، علی گور بلوچ صاحب. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.